अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और जो तीसरी लहर है इसमें जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हैं, इनके पेश नज़र आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में 9 रोज़ा लॉकडाउन का आगाज हो गया है। ये कमोबेश उसी तरह की सूरत हाल थी जिससे हम पहले भी गुजरे हैं। पिछली ईद पर भी इसी तरह से जो है वो मामलात थे। इस दौरान जो ईद का त्यौहार है, इस मौके पर सफरी पाबंदियां हैं वो भी आयद रहेंगी। सियाहती मकामात हैं वो भी बंद रहेंगे। तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केटें और ख़ास तौर पर बैनुल सूबाई और इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बंद रहेगी। अब सरबरा NCOC जो सद उमर साहब है, उन्होंने आज अपनी एक ट्वीट में लिखा कि हुकूमत ने इन इक़दामात का फैसला किया है वो इस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की वजह से नागुज़ीर हो गए हैं। अब इस सूरत हाल पर ताजर बरादरी और कारोबारी जो हजरात हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ जगह पर आज ज़बरदस्ती मार्केटें खोलने की जो है वो कोशिश भी की गई। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि ये इक़दामात ख़तरात के पेश नज़र हैं और उठाए गए हैं और इसके लिए भारत की मिसाल दी जाती है कि जिस तरह वहाँ तीसरी लहर ने तबाही मचाई है। क्या हुकूमत के लिए ये इक़दामात उठाना वाकई ज़रूरी हो गए थे? पाकिस्तान में आगे हालात क्या हो सकते हैं? ये तो दो बड़े अहम सवाल हैं जिनके हवाले से प्रोग्राम में आज बात करनी। दूसरा, वैक्सीन के हवाले से भी जो है ये जो सारा अमल जिस तरह से जारी है उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। इसकी दस्तयाबी के हवाले से और लोगों को लगाने के हवाले से। आज बरतानवी जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसकी पहली खेप भी जो है वो पाकिस्तान पहुंची और इसमें तकरीबन 12 लाख के करीब खुराकें जो है वो शामिल हैं। इस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इस हवाले से भी जो है बात करेंगे कि ये किस तरह इफेक्टिव हो सकता है। डॉक्टर्स का एक पैनल आज की इस डिबेट है वो मुझे ज्वाइन कर रहा है। बड़ा एस्टीम पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर शाज़ली मंदूर साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर हैं UHS के मेडिकल और ख़ासतौर पर पब्लिक पॉलिसी के हवाले से जो है वो बात करते रहते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, अगेन मेडिकल एक्सपर्ट, पहले भी हमारे प्रोग्रामों में जो है वो आ चुके हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से भी जो है वो इनसे हमें जो है वो पता चलता रहता है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर सिद्रा सलीम साहब, मेंबर कोरोना कमेटी पंजाब, वो भी आज के इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शाज़ली मंदूर साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। बाकी ये सख्ती ज़रूरी है जो हुकूमत ने ये अगले 9 दिन के लिए की है या इसमें कोई गुंजाइश भी जो है वो निकलती थी? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत रिहान, प्रोग्राम में आपने बुलाया। देखें, इसका काफ़ी अरसे से हुकूमत हर तरह के लोगों में ये मतलब थ्रू आपके मीडिया और जो है ख़ुद भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रही थी कि अगर आप लोगों ने ये ना किया, मतलब ये SOPs ना फॉलो किए तो ज़ाहिर बात है कि फिर लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे और वो आज आप देख रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन की सूरत हाल तो शुरू हो गई है, लेकिन अवाम ने जो उसका मुजाहरा पिछले 1-2 हफ्तों में किया वो आपके सामने है। बग़ैर SOPs के हैं और शॉपिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है और उसी तरह जो है मार्केटों में रश है। तो ये इंतहाई इक़दाम तो करना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हम फिर लेट हैं। जिस तरह लास्ट ईयर हमने, आपको लगता है ये काम पहले कर लेना चाहिए था? मेरे ख्याल से पहले हो जाना चाहिए था तो अच्छा था, क्योंकि अवाम किसी सूरत ये बात नहीं मान रही थी। और अभी भी आप देख लें तो अभी भी लोग जो हैं, ताजर बरादरी है, बाकी लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि ये कोई चीज़ है। लोग भी नहीं मानते कि कोरोना है भी कि नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सोशल बट आपको लगता है कि ये जो इक़दामात किए गए ये ठीक इक़दामात किए गए, इनकी ज़रूरत थी? बिल्कुल ठीक थी, मतलब करना तो है। और ये 10 दिन जो छुट्टियाँ हैं, 9 दिन, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर नज़र आएंगी जब ये ईद के बाद जो है खुलेगा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, डू यू एग्री ये सख्ती जो है वो ज़रूरी है और क्या कोई मजीद सख्ती भी करनी चाहिए या इनमें से कोई कमी भी की जा सकती है? जो 9 दिन के लिए से एक तरह से पार्शल लॉकडाउन कहा तो जा रहा है, लेकिन ये कमोबेश वही सूरत हाल है जो पिछले साल थी, जिसको हम कंप्लीट लॉकडाउन का जो है वो नाम दे रहे थे। जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब, कैन यू हियर मी?
جی اچھا، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی کچھ آڈیو کا ذرا پرابلم ہے، وہ ذرا فکس کر لیتے ہیں. کیسے سجاد صاحب، سر آپ لوگوں کا آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی جب بات ہوئی تھی تو یو آر ویری ووکل. آپ کا بڑا مطالبہ تھا کہ یہ کچھ سختی کرنی چاہیے حکومت کو. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک وقت پر صحیح اقدامات جو ہے وہ حکومت نے اٹھائے، جو 9 دن کے لاک ڈاؤن کی بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے رمضان سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے. خاص کر پنجاب میں ہم نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے. جو اقدام اب ہو رہے ہیں یہ 1-1.5 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا، جب یہ شروعات ہوئی تھی، جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی. لیکن وہی ہوا کہ پنجاب میں کیسز بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے اور پھر بڑھتے چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ پنجاب سے پھر مختلف شہروں میں، دوسرے شہروں میں بھی ٹرانسفر ہو گیا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. ابھی جو بھی ہوا ہے پھر بھی بہتر. لیکن یہ پچھلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ عید سے 10 دن پہلے 12 دن پہلے ہر چیز کھول دی گئی تھی. کچھ حکومت نے کرنے کی کوشش کی تھی، خاص کر سندھ حکومت نے کچھ دکانوں کو اور کچھ سیل بھی کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے وہ سب دکانیں انسیل کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی بالکل کوئی دکانیں نہیں بند ہوگی، اور ساری دکانیں کھل گئی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اتوار کو عید کے بعد ہمیں پتہ چلا، اور بہت کیسز تھے، وہ سب کے نالج میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کمپیریزن میں اس دفعہ قدرے بہتر ہے. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے کہ صرف کہہ دینا میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا. اس پہ سختی سے اگر عمل درآمد ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی موومنٹ کو روکنا ہے، اور جب آپ موومنٹ کو روکیں گے تو یقیناً اس کے پھیلاؤ کو آپ روک سکیں گے. کرونا وائرس جو خاص کر یو کے ویریئنٹ اور ساؤتھ افریقن اور برازیلین ویریئنٹ ہے، یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی اشد ضرورت ہے، اور اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کمپلیٹ لوگوں کو گھر پہ نہیں اسٹرکٹ کریں گے تو یہ پھیلاؤ نہیں رکے گا. اور میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو جی رائٹ ٹھیک ہے. میں جاوید اکرم صاحب، کین یو ہیئر؟ ہاں جی، آئی کین ہیئر یو. اچھا، کیسے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، میں جو سوال آپ سے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو سختی کی بات ہو رہی ہے، اس پر ہمارے کچھ جو کاروباری حضرات ہیں، تاجر بھائی ہیں، ان کا کچھ بڑا ان کے تحفظات بھی ہیں، وہ اس کو غیر ضروری بھی جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حکومت جو ہے وہ سختی کری. بہت زیادہ سختی ہے، مناسب ہے، یا اس سے بھی زیادہ آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹروں سے جب بات ہوتی ہے تو آگے سے پیغام اکثر یہ ملتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سختی کرے. دیکھو، ہمیں تو مریضوں کو دیکھنا ہے، اور ہمارے خیال میں، ہماری ڈیفینیشن میں، اور ہماری دین کی ڈیفینیشن بھی اسلامی لائف کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حقوق العباد میں سب سے نمبر 1 یہی ہے کہ آپ کسی کی جان بچائیں، اور اگر ایک انسان کی بھی آپ جان بچا لیتے ہیں تو پوری انسانیت بچا لیتے ہیں، اور اگر ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے تو انسانیت مر جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروباری حضرات بالکل صحیح اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی خود ولنریبل ہیں، اپنے سیلز مینوں کو ولنریبل بنا رہے ہیں. اور یہ جب کہتے ہیں کہ ہم تمام SOPs کے ساتھ اپنے کاروبار کھولیں گے تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ریپیٹڈلی دیکھا گیا ہے کہ پوری کی پوری اس وقت دکان پہ اگر 100 بندے کی جگہ ہے تو 1000 بندہ بھی آ جائے تو یہ نہ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زندگی پڑی ہے کاروبار چلانے کے لیے. اگر ہم آپ اور وہ زندہ اللہ کرے رہ جائیں گے انشاءاللہ تو بہت زندگی پڑی ہے. اس وقت دیکھیں جو یہ 3rd ورلڈ وار سے ہم گزر رہے ہیں، جی بہت آئیں گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اندھیری رات سے ہم گزر رہے ہیں. کم از کم 18-19 مہینوں پہ محیط ہے جہاں پہ ہر میٹر کے بعد کسی کی لاش پڑی ہے. تقریباً 35 لاکھ لوگ مر چکے ہیں دنیا میں، اور ابھی بھی جو رے آف ہوپ آ رہی ہے وہ ایک افیکٹو سیف ویکسینیشن پروگرام سے آ رہی ہے. تو اب اتنی اس کے قریب جا کے ہمیں تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانی بھی نہ دیں اور لوگوں کی جانیں بھی بچی رہیں.
تو دیر از اے ویری گڈ ٹریڈ آف. آف کورس گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو کمپنسیٹ کرے, ان کو ٹیکس ہالیڈیز دے, ان کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا ازالہ کرے, اور پوری دنیا کی گورنمنٹس نے کیا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. یو کے میں جب ان کا لاک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے ان کی کمپنسیشن کی. یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ بہت بہتر سمجھتی ہے کہ ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے. پہلے بھی یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوئی تھی, لیکن پہلے بھی یہاں پر کمپنسیشن کی گئی تھی, گورنمنٹ نے ایک پیکج دیا تھا, لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی ابھی تک تو نہیں, ہم نے تو نہیں بات سنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے پر جو ہے وہ بات کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. بٹ بنیادی مسئلہ تو میرا خیال ہے جو ایس او پیز کے, ہاں جی ٹھیک. اچھا میں ذرا ایک منٹ یہ ڈاکٹر سدرا صاحبہ سے بھی ذرا پوچھ لوں. جی جی آپ کر لیجئے, بات مکمل کر لیجئے, پھر then I'll question. میں رحمان کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایس او پیز کا تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ آپ سارے بازار کھول دیں, سارے ہجوم. تو وہ تو دیکھیں تجرباتی طور پہ ہم کتنے تجربے کریں گے, اور تجربہ ناکام ہی ہوگا, اور جب ناکام ہوگا تو کئی سو ہزاروں زندگیوں کو خطرہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے تاجر بھائی بھی ہوں گے. ہمیں ایز اے ڈاکٹر ریئلی ہمیں ان کی جیب کی اتنی پرواہ نہیں ہے, ہمیں ان کی زندگی کی زیادہ پرواہ ہے, اور ان کے سیلز مینوں کی زندگی کی زیادہ پرواہ ہے. وہ ایک دفعہ ویکسینیٹ ہو جائے, ایک دفعہ ہرڈ. ٹھیک ہے, اور وہ انگریزی میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا بیٹر سیف دین سوری, تو میرا خیال ہے یہ اسی فارمولے پر جو ہے وہ چلنا چاہیے. بٹ ڈاکٹر سدرا صاحبہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک تو ایشو امپلیمنٹیشن کا ہے. یہ جو 9 دن کا لاک ڈاؤن ہے, اب یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ انہی 9 دنوں میں جو ہے وہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے یہی دن ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ پابندیاں لگا دی. تو یہ دن اور پھر جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پابندی لگی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پابندی کی ضرورت ہے, اور امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ جی السلام علیکم. جی جو بھی پابندیاں اس وقت حکومت لگا رہی ہے, میں مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کرتی ہوں, کیونکہ جو خدا نہ خواستہ جب خراب ہوتے ہیں تو فیس کس نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نے, گورنمنٹ ہاسپٹل. اب آپ دیکھیں گے, اگر ڈیٹا دیکھیں کہ آپ کے مور دین 70% وینٹیلیٹر جو ہیں وہ اس وقت یوز میں ہیں, اور اگر ابھی سختی اور سارٹ آف پارشل ایس او پیز پہ عمل درآمد ہونے کے باوجود بھی یہ حالات ہیں. لیکن عید کے دنوں میں جیسے ہمارا کل لاسٹ ورکنگ ڈے تھا, تو آن مائی وے بیک میں تقریباً 2.5 hours لگے مجھے اپنے گھر تک پہنچنے میں, کیونکہ رستے میں تقریباً 4-4:30 کے قریب ساری دکانوں کے اوپر لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے آج اگر انہوں نے نہ خریداری کی تو کبھی نہیں کر پائیں گے. تو اس میں آپ ایس او پیز ہوں یا نہ ہوں, ایس او پیز پہ عمل کروانا تقریباً ناممکن ہے. آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ پہ بھی سوائے اس کے کہ جو پرسنلائز ٹرانسپورٹ ہے یا یہ ایسا رکشہ وغیرہ جس میں کہ 1 یا 2 لوگ بیٹھ سکیں, اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں کہ آپ کی یہ بسز وغیرہ آتی ہیں, اس کو بہتر ہوا کہ بند کر دیا جائے, کہ صرف ایمرجنسی یوز کے لیے ٹرانسپورٹ اور ایمرجنسی یوز والی دکانیں اور جو ضروریات زندگی کی چیزیں وہ کھلی ہوں. اچھا ویسے ڈاکٹر سدرا صاحب ایک یہ بھی بحث رہی کہ حکومت نے جب یہ 6 بجے والی پابندی لگائی, یہ پبلک ہیلتھ پالیسی کا سوال ہے, بٹ آئی بلیو اگر آپ اس پہ بھی بات کر سکیں, انہوں نے کہا کہ یہ 6 بجے والی پابندی, اس میں زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کو بڑھانا چاہیے تھا, وقت کو زیادہ کر دیتے تاکہ جو ہے وہ لوگ کم رش میں جو ہے وہ خریداری کر سکتے. تو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. میں پہلی بات تو یہ, میں ہوں ممبر ٹیکنیکل ورکنگ گروپ TWG. اس کے علاوہ میں پروفیسر آف مائکرو بایولوجی بھی ہوں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں. تو اس حوالے سے اکثر میٹنگز میں جب جانا ہوتا ہے تو یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ ٹائم بڑھا دیں یا 10 بجے کر دیں. آپ مجھ سے یہ بات آج کے لکھوا لیں کہ اگر ہم 10 بجے بھی کر دیں گے نا تو تب بھی 9:30 اور 8 بجے کے بعد اتنا ہی رش ہوگا, کیونکہ ہمارے لوگوں کو سکون نہیں ہے. میں شاید ہم بھی عوام ہیں, ہم اس چیز کا حصہ ہیں, لیکن ہمارے ہاں شاید یہ ہمارے اندر یہ بات سما گئی ہے کہ جب تک آخری ٹائم ہوتا ہے تب تک ہم رہنا پسند کرتے ہیں. اور ہماری خواتین اکثر اوقات مغرب کے بعد گھر کے کام نپٹا کے وہ کہتی ہیں چلو جی بازار چلے جائیں. تو اگر آپ کھول دیں گے تو ساری رات اگر چھوڑ دیں گے, آپ یقین جانے ساری رات بازاروں میں لوگ نظر آئیں گے. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, جو اسی طرح سے جی جو ویریئنٹ یہ والا ویریئنٹ ہے, یہ اب آپ دیکھیں کوئی ایسا گھر, کوئی ایسا سوسائٹی, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ, کوئی جگہ بھی آپ دیکھیں ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کو پازیٹیو کیسز کی رپورٹ گھر میں یا گھر سے باہر نہ آ رہی ہو.
تو اس کی ابھی ایس او پیز میں اور پارشل لاک ڈاؤن میں صورتحال ہے. اگر آپ بالکل سب کچھ کھول دیں گے تو آپ کے اسپتالوں میں جگہ نہیں رہے گی, اور آپ کے ہمسایہ ملک کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ لینا چاہیے لیسن. یور آرگومنٹ از کہ ان دنوں میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایس او پی پر عمل درآمد کرائیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم وہ ریلائی کرتے رہے, ہم ایک ٹرم یوز کرتے رہے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ایس او پیز کی, کہ ہمیں جو ہے وہ اس وجہ سے ہمارے بچے. بٹ شاذلی منظور صاحب, ایک چیز جو کہ لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگوں سے سننے کو ملتی ہے کہ کیا اب یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہے گا. ویریئنٹس کی جب بات آ جاتی ہے, ویریئنٹس کی بحث شروع ہو جاتی ہے, یہ ایک نیا ویریئنٹ آ گیا جو فرسٹ ویو سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے, تھرڈ ویو. تو being a doctor, how do you see this situation? کیا یہ اسی طرح سے for the time being رہنا ہے, یا اس میں کوئی بہتری کی بھی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے؟ دیکھیں ریحان, اس طرح یہ تو رہنا ہے ابھی, مطلب ایک آدھ سال جو ہے یہ ہمیں اس طرح گزارنا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں جو ہے نا اپنے حالات اور جو ہماری جو روزمرہ کی زندگی اس میں ہمیں چینج لانی ہے. دیکھیں اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا, اب لوگ اس کو نہیں مانتے, اور ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایس او پیز, تھوڑا سا رولز فالو کر کے. اور اب ویکسین آ رہی ہے, ظاہر بات ہے ویکسین کو 1-1.5-2 سال لگ جائیں گے. اتنی بڑی آبادی ہے, ہرڈ امیونٹی آپ نے کریٹ کرنی ہے. جب تک آپ ہرڈ امیونٹی نہیں کریں گے آپ اسی چیز میں بیٹھے رہیں گے, کہیں ابھی ویو اوپر آ رہی ہے, ابھی فلاں ویریئنٹ آ گیا, اب ہمارا دیکھیں اب اسرائیل کو دیکھ لیں, باقی ملک ہیں انہوں نے اپنے کھول دیے ہیں, دکانیں کھول دی ہیں, اپنے کاروبار کھول دیے ہیں. 81% اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا ویکسینیٹ کر دیا ہے ملک میں, اور انہوں نے کہا اب آپ کو کوئی ماسک اور کوئی چیز ایس او پیز فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تب تک جو ہے اسی طرح حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لاسٹ مومنٹ میں ہی خریداری کرنی ہے. اگر آپ رات کو 12 بجے بھی دکانیں کھول دیں گے, لوگ اٹھتے ہی 12 بجے جائیں گے رات کو جب لاسٹ مومنٹ پہ ہوں گے. پھر چاند رات منانے کا بہت شوق ہے ہمیں, پھر بازاروں میں پھرنے کا, پھر سحری افطاری کے اب لوگوں میں ٹرینڈ ہو گئے. خدا را جب تک کہ آپ کی یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی تو آپ اس ٹائم تک اپنی زندگی کو کیسز بڑھ رہے ہیں اتنا ہاسپٹلز پہ ڈاکٹرز کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹرز میں بھی میرا خیال ہے فٹیگ ہے. پچھلے تقریباً اب یہ پچھلے اگر فیبروری سے شروع ہوا تھا تو یہ 1.5 سال ہو چلا ہے اور ڈاکٹرز آر کنٹینیوسلی فائٹنگ. لیکن میں اپنی بات کر سکتا ہوں, میں نے 1 سال میں کوئی چھٹی نہیں کی. فونز کنٹینیوس آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, ڈسچارج ہو رہے ہیں, فوتگیاں ہو رہی ہیں, مطلب ہمارے آئی سی یو بھرے میں, وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں, بیڈز کی تلاش میں لوگ آ رہے ہیں, پھر ان کو کہیں اور جگہ جانا پڑتا ہے, ان کو کہیں اور بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ کنٹینیوس. اچھا میں ذرا ایک بریک پر جا رہا ہوں, مگر میں بریک کے بعد یہ جو ہمارا کمپیریزن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا رہا, مگر انڈیا میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے اور ہماری صورتحال ہے اس پر بھی بہت بات ہو رہی ہے. میں ذرا ڈاکٹرز کی جو ہے وہ رائے اس پر چاہوں گا کہ وہ اس سچویشن کو جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ جو تیسری لہر ہے اس حوالے سے جو ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, یہ تیسری لہر کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اور بعض اوقات ہمارے پاس جو اب تو اتنی انفارمیشن ہے کرونا کے حوالے سے کہ عام آدمی کا بھی جو ہے وہ جو نالج ہے, جو اس کی معلومات ہیں وہ کرونا کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات ہیں, لیکن پھر بھی صورتحال اب ایک نہیں ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, یہ جو انڈیا کے ساتھ جو موازنہ کیا جاتا ہے یا وہاں پر جو حالات ہوئے, ایک اور ہم نے خبر جو آج سنی ہے وہ نیپال کے حوالے سے کہ نیپال میں بھی کم و بیش جو ہے وہ وہی حالات ہوتے جا رہے ہیں جو بھارت کے اندر ہیں حالات. آپ کے پاکستان کی سچویشن کیا اس سے فرق ہے, کیا اس جیسی ہے, یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان میں جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں اس کو اس سے ہٹ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا میں تقریباً اوسطاً 5,000 لوگ ڈیلی مر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں 2 کروڑ لوگ کے قریب ان کے انفیکٹ ہو چکے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال پاکستان میں ہو, کیونکہ پاکستان کا ظاہر ہے ہیلتھ کیئر اسٹرکچر جو ہے اتنا فعال نہیں ہے. اور اس وقت جو گلوبلی جو ایپی سینٹر ہے یا اس کا ہاٹ سپاٹ ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, انکلوڈنگ پاکستان, انڈیا, بھوٹان اور ان جگہوں پہ نیپال وغیرہ میں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کلائمیٹ چینج کا بہت عمل دخل ہے. اور دوسرا انڈیا کے ساتھ ہم کمپیریزن الحمدللہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انڈیا میں ان کی رسپانس بہت پیتھیٹک سی, اسپیشلی ان کی گورنمنٹس کی, پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کی. اور انہوں نے تو خود مودی صاحب نے 3-5 لاکھ کے جلسے کیے بنگال میں اور ساؤتھ انڈیا میں جب ابھی الیکشن ہارے وہ اس سے پہلے,
اور پھر دوسرا ان کے جو خود کا فیسٹیول تھا اس میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ اکٹھے ہوئے جنہوں نے گنگا میں نہائے بھی اور وہاں رہے بھی اکٹھے، جس کی وجہ سے، اور پھر ان کے جو ابھی تک جو ان کے فارمرز ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں پچھلے کوئی 5 مہینوں سے، تو ظاہر ہے ان کے تو بہت زیادہ، اور پھر ان کے شہر بہت بڑے ہیں ہمارے سے، ان کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت بڑی ہے، اور اب ڈاکٹر صاحب وہ جو ایک متھ بنایا جاتا تھا ساؤتھ ایشین امیونٹی کا کہ شاید ہم جو ہے وہ یورپ کی نسبت ہمارے جو ہے وہ جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ ہے یہاں پر رہن سہن کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو وہ آپ کو لگتا ہے وہ ابھی بھی اس وائرس کے سامنے وہ سٹینڈ کرتا ہے؟ بالکل ہے، کہ ہم نے خود ایک ٹرائل کیا کہ جو ہم نے بی سی جی جن کو ویکسین لگی تھی ان کو دیکھا اور ان کو دوبارہ بھی بوسٹر ڈوز لگایا، لیکن بی سی جی ویکسین انڈیا میں اتنی زیادہ افیکٹولی نہیں لگتی جتنی پاکستان میں ای پی آئی کے پروگرام کے ذریعے لگتی رہی، اور ابھی ہمیں یہ سمجھ لگی کہ وہ جو انیٹ آپ کی امیونٹی ہے وہ دوسری ویکسین لگانے سے، بی سی جی ویکسین سے اتنی نہیں بڑھتی، بچپن میں بی سی جی لگانے سے جو ٹی سیلز ہیں جو لانگ ٹرم آپ کو امیونٹی دیتے ہیں، جو جن کی میموری بہت لمبی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کافی حد تک بچاؤ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ ہم ویکسینیشن کی طرف کتنی جلدی جاتے ہیں اور کتنے فعال طریقے سے جاتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ، اور انڈیا میں ابھی ڈبل میوٹینٹ جو آیا ہے اس کی وجہ سے ان کی انفیکٹیوٹی کئی گنا بڑھ گئی ہے، ہمارے تو B117 98% ہے اس وقت، جس کی آف کورس 75% بڑھی ہے، لیکن ان کی کوئی 200% بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ ساری ویریشنز اور میوٹیشن سپائک پروٹین میں آئی ہیں جس کی وجہ سے لگاؤ میں بڑھنا ہے۔ اوکے رائٹ، اچھا میں شاہد منظور صاحب ویری کوئکلی، پاکستان کو خطرہ ہے یہ جو انڈین ویریئنٹ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے؟ پاکستان کو خطرہ کیسز آئے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی کیس ایسے نہیں مطلب سامنے آئے، ابھی تو یو کے ویریئنٹ ہی ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ٹریولنگ اور یہ تورخم بارڈر کے تھرو افغانستان کے تھرو آنے کا خطرہ رہے گا، پھر آپ کے جو دبئی ہے، شارجہ ہے، وہاں سے ٹریولنگ ہوگی آئے گا۔ اصل میں یو کے ویریئنٹ بھی اسی طرح سے آیا تھا، یہ جو خاص طور پہ پنجاب اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹریولنگ ہوئی تھی، پھر لوگوں نے جو گیدرنگ ہوئی، شادی بیاہ بہت زیادہ ہوئی، جو اگر آپ 2 مہینے 1.5-2 مہینے پہلے سے اس میں سپائک دیکھ رہے ہیں، جو مارچ کا مہینہ ہمارا بڑا، فیبرری کا مہینہ تھا، ہمارے ہاں شادیوں پر انٹریکشن ہوئی، لوگ آئے ہر صوبے سے آئے، پھر باہر سے آئے، تو اس میں پھر یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایک خطرہ ابھی ہے؟ خطرہ بالکل خطرہ بالکل رہے گا۔ ڈاکٹر کیسر صاحب، یہ اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہم نے کچھ گزار لیا ہے، سختیاں بھی جاری ہیں، لیکن کیسز کی تعداد ابھی بھی جس طرح سے آ رہی ہے، ہمارا جو ایک ہیلتھ سٹرکچر ہے کتنی دیر تک ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس پریشر کو اسی طرح سے یہ 5-5 ہزار کیسز روزانہ کی بنیاد پر، اور اب تو کریٹیکل پیشنٹس کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے؟ ہاں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ تو پہلے بھی بہت ویک تھا، کرونا کے آنے سے پہلے ہی، اور کرونا کے آنے کے بعد تھوڑا بہت اس میں امپروومنٹ ضرور کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، فیڈرل نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نمبر آف کیسز بڑھتے رہے تو ڈیفینیٹلی ابھی سے ہی ہسپتالوں پہ لوڈ بڑھ گیا ہے، ڈاکٹرز پہ لوڈ، پیرامیڈیکل اسٹاف پہ لوڈ بڑھ گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہوگی، جو کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کچھ اسی طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی آہستہ آہستہ، اور جب نمبر آف کیسز بڑھے تو ان کے ہاں بیڈ کی شارٹیج، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے ہم سے، ان کا جو ہیلتھ کا نظام ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ہم سے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری جو نمبر آف کیسز بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پرابلم۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر سدرا صاحبہ، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اور خاص طور پر اب یہ جو آکسیجن کی بات، ہم نے بہت بحث سنی کہ آکسیجن جو ہے وہ وہاں پر بھارت میں مریضوں کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی لوگ تھوڑے سے ذرا خوف کا جو ہے وہ شکار تو ہوئے ہیں، جو آکسیجن کا ایشو ہے، کیا یہ ہمارے ہاں بھی ایک کریٹیکل ایشو جو ہے وہ بن سکتا ہے؟
جی دیکھیں پاکستان میں اللہ نہ کرے، پہلے تو یہ مطلب ہماری دعا یہ ہے کہ خدا نہ ایسی سچویشن نہ ہو، لیکن ہمیں ہر قسم کی ایڈورس سچویشن کے لیے تیار تو رہنا پڑے گا، کیونکہ جیسے یو کے ویریئنٹ بھی آخر پاکستان میں آیا ہی ہے نا، اوریجنل اسٹرین جو کووڈ-19 تھا اس کی بجائے جو ریپلیس ہو کے یو کے اسٹرین ہی جینیٹیکلی جو آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے اسٹڈیز میں وہی نظر آ رہا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں سے اگر انڈیا سے ہماری ڈائریکٹ نہیں بھی ہمارے وہاں پر ہے سسٹم ان کے ساتھ، لیکن انڈائریکٹلی تھرو ادر کنٹریز ہمارے پاس وہ خدا نہ خواستہ ایک اسٹرین بھی آ گیا تو گاڈ فاربڈ یہاں پر بھی حالات جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتے ہیں، لیکن آکسیجن میں اگین وہی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت دنیا بھر میں کوئی بھی حکومت اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ جو میجرز ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف ایک بات میں کہوں گی دیٹ از ویکسین لگوانا، اور لوگوں کو اس پہ جتنا ہم زور ایس او پی پہ دیں اتنا ہی زور اگر ہم لوگوں کو یہ دیں کہ آپ پلیز ویکسینیشن کی طرف مائل ہوں، کیونکہ لوگ ایلیجیبلٹی ہونے کے باوجود بھی ویکسین کو نہ کر رہے ہیں۔ پرسنلی آئی ہیو نون مینی پیپل ہو سے نو ٹو ویکسین۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا نا، پریونشن تو ہے ہی، لیکن ٹریٹمنٹ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، اور ہمیں اپنی ویکسینیشن پروگرامز مزید تیز کرنے پڑیں گے ریگارڈنگ کووڈ جو ویکسین ہے۔ آج 1.2 ملین اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مزید ایسٹرازینیکا کی ڈوزز بھی آئی ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنی ویکسین کی کر دیں، کیونکہ دیکھیں اچھا اب یہ دو چیزیں ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ، یہ دو چیزیں ہو گئی، میرا خیال ہے ان کو ایک ایک کر کے ایڈریس کر لیتے ہیں۔ پہلے ٹریٹمنٹ والا ایشو جو ہے اور دوسرا پھر ویکسینیشن والا۔ میں شاذلی منظور صاحب یہ جو ٹریٹمنٹ والا ایشو ہے اس پر اگر آپ کو تھوڑی ذرا رہنمائی کر سکیں، سنس آپ نے پلمونالوجسٹ بھی ہیں، کہ کیا یہ ٹریٹمنٹ وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی، یا جو ہے وہ اس ویریئنٹ کی وجہ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اب ایک اپروچ ڈیفرنٹ رکھنی پڑتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے بہت زیادہ سنا ہے کہ لوگوں کے لنگز افیکٹ ہو رہے ہیں، پھر یہ آکسیجن کی جس طرح سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو از اٹ ڈفرینٹ پہلی دوسری ویو میں جو کیسز تھے، یا تیسری ویو بھی ویسے ہی کیسز ہیں؟ دیکھیں پہلی جو تھی نا وہ انتہائی جو تھی وہ اس سے بہت مختلف تھی۔ مریض جو ہے وہ اسپتال میں بھی اگر ہم ایڈمٹ کر لیتے تھے تو 2 سے 5 دن میں وہ گھر چلے جاتے تھے۔ دوسرا ایمان بات یہ کہ ٹریٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے اس کی۔ اصل میں جو اس کا جو وائرس کیا کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں گھس کے اور جو مینلی آپ کے لنگس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، باقی وائٹل آرگنز کو، دل کو بھی کرتا ہے، یہ ہر آرگن کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور پھیپھڑوں کو بالکل ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اور اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، مریض کو نمونیا ہو جاتا ہے اور اس کی آکسیجن ڈراپ ہو جاتی ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، یا آکسیجن کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ تھرڈ ویو میں جو کیسز آ رہے ہیں ان کے سمپٹمز کو ڈیفرنٹ ہیں؟ یہ جو ہے اس میں مریض بہت جلدی آتا ہے، وہ ٹائم نہیں لگاتا، 2 یا 3 دن میں اس کو علامات شروع ہوتے ہیں، اس میں وہ نزلہ زکام پچھلی والی چیزیں نہیں ہوتی، یا بہت کھانسی کرتے ہوئے آتا ہے، یا بہت تیز بخار کے ساتھ آتا ہے، اور زیادہ وہ 2-3 دن میں اس کا سانس بہت خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بیماری پیچیدہ ہو جاتی ہے، شدت اختیار کر جاتی ہے، پھیپھڑوں کو فوراً یہ ٹائم نہیں دیتی ہمیں، فوراً جو ہے وہ ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے، مریض بہت جلد آکسیجن اور ہائی فلو آکسیجن میں آ جاتا ہے، ملٹیپل اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جو ہم دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا، 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ گھر جاتا بھی ہے تو وہ موسٹلی آکسیجن پہ جاتا ہے، دوائیوں پہ جاتا ہے، آتا رہتا ہے، ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جو ہمارے پاس اسپتال میں پہنچ کے ادھر ہی انتقال کر جاتے ہیں، تو یہ بہت اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ بہت جلدی جو ہے وہ حالت بگڑتی ہے مریض کی، جلدی اٹیک کرتا ہے وائرس پہلے کے نسبت، پہلے سے یہ ڈیفرنٹ ہے ویو جو ہے۔ اب یہ جو بات آپ اس کو اب کمپیئر کر لیں انڈیا کے ساتھ، یہ تو انڈیا میں تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سواریوں پہ بیٹھ کے، رکشوں پہ بیٹھ کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، گاڑیوں میں، ایمبولینسوں میں اسپتال کے باہر مر جاتے ہیں، یہ راستے میں مر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارا یہ یو کے ویریئنٹ جو ہم نے لیا ہوا ہے، یہ تھوڑا برازیلین اور جو ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے، تو اگر میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں تو انڈیا کی صورتحال اس ٹائم پہ کیا ہوگا۔ اچھا میں یہ ویکسینیشنز اور ویریئنٹس والی جو بحث ہے اور پھر ٹریٹمنٹ پہ بھی جو بات ہو رہی ہے، ذرا ڈاکٹر کیسر صاحب اور جاوید اکرم صاحب اور ڈاکٹر سدرا صاحبہ سے ذرا پوچھیں گے، ایک بریک میں لے رہا ہوں پھر واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے کرونا کی تیسری لہر، جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں کیا یہ ضروری تھے، اور پھر ویکسینیشن کے حوالے سے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، یہ ویکسینیشن والا جو معاملہ ہے
اب ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ویکسینیشن جو ہے وہ لگوا رہے ہیں, ہم بھی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ ویکسینیشن لگوانا کیا ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے, کیا فرض ہے, یا پھر جو ہے وہ اس کو اگر کوئی نہیں, کیونکہ اینٹی ویکسینرز گروپس تو ہم نے ہر جگہ پر جو ہے وہ دیکھیں, یا اس کو کوئی چاہے تو اس کو لیٹ گو بھی کر سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں رحمان, میرا خیال ہے کہ یہ فرض اولین میں شامل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بات تو صحیح ہے کہ 100% مؤثر ویکسین ہمارے پاس ہے نہیں اس وقت. تقریباً 75% ہماری جو اپنی اسٹڈی پر ابھی ہم نے ریلیز بھی کی ہے, انٹرم ریلیز, اس میں یہ پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو وائرس کے لگاؤ سے آل ٹوگیدر, اور 100% آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے فرام سیریس ڈیزیز. دیٹ مینس کہ اگر آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب اگر میں اس کو تھوڑا سا ذرا کلیئرلی پوچھ لوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ لگوانی ہے یا نہیں لگوانی, اٹس ناٹ اے چوائس, اٹ از این obligation. ایبسلیوٹلی اٹس این obligation, اور ایبلیگیشن اس لیے ہے کہ دیکھیں ویکسین ہم کیوں لگاتے ہیں, ہم صرف اپنے پروٹیکشن کے لیے نہیں لگاتے, ہم دوسروں کی پروٹیکشن کے لیے بھی لگاتے ہیں, کیونکہ ہرڈ امیونٹی آپ کی تب کریٹ ہوگی جب 75% ویکسینیٹ ہو جائیں گے. ویکسین میں ایک چیز یاد رکھیں, nobody is safe unless everybody is safe. تو اس لیے وہ ہاٹ سپاٹس آپ کے رہیں گے, یہ بیماری آتی رہے گی اگر آپ انڈیویجولز لگانا شروع ہوں گے, تو ہمیں کمیونٹی کی بیس پہ ایز اے سوشل ریسپانسبلٹی اپنی جان کو چھوڑ دیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویکسین نہیں لگا سکتے, حاملہ خواتین ہیں, وہ خواتین ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں مائیں, اور وہ ہیں جن کو کینسر کے سروائیورز ہیں, یا وہ ہیں جن کے ٹرانسپلانٹس ہوئے ہیں, جن جو اسٹیرائڈز پہ ہیں ان میں ویکسین کام نہیں کرے گی, اینٹی باڈی امیونٹی اتنی نہیں ڈیولپ ہوگی, تو آپ کو ان کی خاطر بھی یہ چھوٹی سی قربانی دینی پڑے گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں جب تک آپ یہ اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے, یہ نہیں ایریڈیکیٹ ہونے والی. چاہے ویسٹ میں انہوں نے بہت اچھی کمپین کر لی ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ جب تک ڈیولپنگ کنٹریز یا غریب ممالک میں بھی امیونٹی نہیں ہوگی, یہ ہاٹ سپاٹ ان کے بھی جاتا رہے گا. اسی لیے انہوں نے کوویکس جو بنایا ہے, جو کنسورشیم ہے پور کنٹریز کے لیے, وہ دس از دی ریزن دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ دیٹ کنسورشیم, کہ الٹیمیٹلی وی ایوریبڈی نیڈس ٹو بی سیف, so it can, this disease can become a history. That is very very important کہ نیو نارمل سے نارمل جانے کے لیے. سو یہ ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے, ایک ملک کا مسئلہ نہیں, بلکہ پوری دنیا کو ویکسینیٹ کرنا ہے. میں ڈاکٹر سدھر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ کنسپیریسی تھیریز بھی بہت ساری ہیں, پھر لوگ اکثر یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جی کہ کون سی ویکسینیشن جو ہے وہ بہتر ہے, یہ کون سی ویکسینیشن جو ہے وہ کس ویریئنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ افیکٹو ہے. تو کیا یہ چوائس جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو دینی چاہیے کہ وہ کون سی جو ویکسینیشن جو ہے وہ اس کو لگوانی چاہیے, کون سی ویکسینیشن کو اسے پریفر کرنا چاہیے, اور وہ اسے ویریئنٹ سے جو ہے وہ بچا سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس میں صرف آپ کو اگر میں ون لائن آنسر دوں کہ جو آپ کو سب سے پہلے مل جائے وہ لگوا لیجیے. خدارا آپ انتظار مت کیجیے, اور آپ جیسے اگر آپ کسی دریا میں ہیں اور اچانک وہ دریا اپنی فال پہ آ جاتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ فال پہ پہنچ جائیں اینڈ یو آر اسٹل ویٹنگ کہ جی میں فائزر مجھے ملے گا تو لگوا لوں گا. آپ کو جیسے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی سیو کرنا ہے تاکہ باقیوں کو سیو کر دیں. اور یہ جب تک پوری دنیا میں اٹس اے پینڈیمک نا, یہ اینڈیمک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایپیڈیمک, اٹس ناٹ اینڈیمک, اٹس اے پینڈیمک. تو پینڈیمک کی ٹریٹمنٹ بھی یہ ہے کہ ساری دنیا ہی ویکسینیٹ ہو, اور یہ پھر میوٹیٹ تو کرے گا یہ, اس لیے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ میوٹیشنز میں, لیکن آپ کی ویکسینیشن جب آپ کے پروگرامز میں شامل ہو جائیں گی, جب 2/3 جو آپ کی پاپولیشن اگر امیون ہو جاتی ہے تو اس کی پھر ٹرانسفر کے چانسز اتنے ہی منیمائز جاتے ہیں. تو آپ کو جو ملتی ہے, سائنو فارم مل رہی ہے, سائنو ویلتھ مل رہی ہے, فائزر مل رہی ہے, ایسٹرازین, میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کو پہلے مل جائے وہ لگا دیں, کیونکہ سیویرٹی آف دا ڈیزیز سے ہر جو ویکسینیشن اویلیبل ہے, جہاں جس تک آپ کا ایکسیس ہے, آپ کو وہ فوراً لگوا لینی چاہیے. فوراً, اس میں آپ نہ چوز نہ کریں, لگوا لیں. اور وہ جو ویریئنٹس والی بحث چلتی ہے کہ یہ فلاں ویریئنٹ کے اگینسٹ یہ والی ویکسین جو ہے وہ کارآمد ہے یا نہیں ہے,
کوئی بھی ویکسین 100% تمام ویریئنٹس کے اگینسٹ نہیں ہے. یہ بات کیونکہ اس کے جو باہر اسپائکس ہیں وہ مسلسل چینج ہوتے ہیں. اس کے جو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ وائرسز ہوتے ہیں ان میں بار بار جو ہے وہ چینجز ہوتی ہیں جینیٹک مٹیریل میں, چینج کرتے ہیں. تو یہ آج اگر ایک ویکسین کامیاب ہے کل دوسری ہوگی تو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 100% اگینسٹ آل وائرسز آف کرونا جو ٹائپس ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے اگینسٹ وہ افیکٹو ہو. لہٰذا جو بھی لگوائیں گے آپ, کیونکہ بیسک بہت سارے وائرس بیسک چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کرونا وائرس فیملی کے, تو بیسیکلی آپ نے امیونٹی اگر آپ کی اتنی بلڈ اپ ہو جائے کہ آپ صرف شدت آف دا ڈیزیز جو ہے بیماری کے خلاف جو اگر آپ امیونٹی حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ مورٹیلٹی سے بچ جائیں, دیٹ کاؤنٹ. ورنہ کوئی بھی ویکسین جتنی بھی اس وقت ہے, چاہے وہ میسنجر آر این اے بیسڈ ہے یا وہ اسپائک پروٹینز کے اگینسٹ ہے, وہ 100% جو ہے وہ آپ کو سیفٹی نہیں دے گی. کوئی بھی ویکسین ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. مگر اب یہ اس میں جو ایک پبلک ہیلتھ پالیسی کا سوال ہے ڈاکٹر کیسر صاحب, کہ ہمارے ہاں تو پھر ریزسٹنس بہت ہے. ہم نے بڑا بیسک ریزسٹنس بھی دیکھی ہے, لوگ پولیو پر بھی جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اس کی وجوہات بے شمار جو ہے وہ کبھی مذہب کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, کبھی کوئی اور حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو تو پھر ابھی تو یہاں پر جو ویکسینیشن ہو رہی ہے ایون ہیلتھ ورکر سے لے کر +60 والے یا +50 والے, تو ہم نے تو نمبر تو بڑے کم دیکھیں. تو پھر یہ کس طرح سے, کیا کوئی طریقہ ہے, اگر لازمی ہے, اگر زبردست لوگوں کو جو ہے وہ لگائیں گے تو پھر ہماری جان چھوٹے گی, تو پھر کس طرح سے یہ کام ہوگا؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی بھی مسکنسپشن ہے وہ دور کرنے ہوں گے. ایک بہت ہی زبردست قسم کی اویئرنیس پروگرام کرنا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جیسے کہ جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ یہ ایسنشیل ہے, بالکل لگانا ہے, مینڈیٹری ہے, ہر صورت میں لگانا ہے. جن کو منع کیا گیا ان کو منع کیا کہ باقی تمام لوگوں کو لگانا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو لوگوں کو کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے ویکسین لگانے کا یہ بہت سست ہے, اس کو فاسٹ کرنا پڑے گا. اور فاسٹ کرنے کے لیے 2-3 ہم نے تجاویز دی تھی کہ یہ 1166 کا سسٹم ختم کیا جائے. وہی بتا رہا ہوں کہ وہ 1166 کا سسٹم ختم کیا جائے اور واک ان کا سسٹم کیا جائے کہ لوگ شناختی کارڈ اپنا لے کر جائیں اور وہاں جس جگہ پہ سینٹر میں جائیں وہیں ان کو رجسٹر کیا جائے, وہیں کوڈ ملے اور جو ہے وہ لوگ جو ہے ویکسینیٹ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایج لمٹ جلد سے جلد ختم کیا جائے. تمام لوگوں کو 18 ابو جو ہے وہ ویکسین لگانا شروع کیا جائے سب کو, تاکہ جو لوگ لگا رہے ہیں کم از کم وہ ویٹ کر رہے ہیں, اور جو لوگ لگانا نہیں چاہ رہے تو آپ ان کے پیچھے نہ جائیں. ابھی جو لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو چانس دیں, ان کو لگائیں, جتنوں کو لگا سکتے ہیں ان کو لگائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو لگائیں, بالکل بالکل. اور جو آپ کے سینٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا دیں تاکہ ایزیلی لوگ جو آج کل جو لوگ جو ہے وہ رش لگ رہا ہے سینٹر پہ, وہ رش نہ لگے. لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا ہے, رمضان کا زمانہ. تو عید کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر یہ ان چیزوں پہ کرے. دیکھیں رحمان, آپ کو ایک بڑا کیلکولیٹڈ چیز بتاتا ہوں کہ جس سسٹم پہ ابھی ویکسینیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ, اس میں تقریباً 10 سے 12 سال لگے گا ہمیں تمام لوگوں کو 70% لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ کم از کم جو 70% آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں منیمم نمبر چاہیے, 70% آبادی کی ویکسینیشن ایک منیمم نمبر ہے کرنے کے لیے, تاکہ آپ کا کورونا کو خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان سے اس کو یہ نمبر چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ہم کم از کم سال میں جو ہے وہ بہت کم کر رہے ہیں. 1 کروڑ کے قریب جو ہے ہم سال میں کر رہے ہیں, بقول ابھی اسد عمر صاحب کے کہ ہم نے 30 یا 31 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. یہ صرف 4 مہینے کی بات ہے, تو سال میں تقریباً 1 کروڑ بنتا ہے. تو یہ 12 کروڑ کو اگر ہم ویکسینیٹ کرنا چاہیں گے تو 12 سال لگ جائیں گے. تو یہ سسٹم نہیں, کم از کم اس کے لیے ہمارے پاس اویلیبلٹی ویکسینیشن کی وہ بھی تو ایک بڑا ایشو ہے نا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت جلد سے جلد ویکسینیشن منگوائے, اویلیبلٹی کرے, اس کو مینج کرے. کیونکہ دیکھیں نا یہ سمپل کیلکولیشن ہے, ہمیں چاہیے کہ کم از کم 5 سے 6 لاکھ افراد ڈیلی ویکسینیٹ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں یہ ہم کرونا کا خاتمہ کر سکیں اور ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم جا سکیں.
बिल्कुल सही। शादी मंजूर साहब, इतनी ही अग्रेसिव और लिबरल पॉलिसी, वैक्सीनेशन पॉलिसी की जरूरत है? एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे हैं, देखें इसमें जो लोग लगाना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी बड़ा वो रिस्ट्रिक्टेड से काम चल रहा है कि आपका नंबर आएगा, आप इंतजार करेंगे, उसके बाद आपको जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो होगी। असल में आप दूसरों का नंबर रोक रहे हैं ना। अब 18 से आपने आगे कह दिए लोग आपके लगाना, जो लोग लगाना चाह रहे हैं वो रुक गए हैं ना, तो आप उनको लगाने दें। फिर आप ये कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हर जगह पे अवेलेबल कर दें। लोग किसी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, केमिस्ट के पास चले जाएं, मतलब बहुत रूरल हेल्थ सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, तहसील पे हैं, हर जगह पर अवेलेबल हो। जितना अवेलेबल करेंगे उतना उस, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जब 40 वाली जो ब्रैकेट जब की है तो उसके बाद एकदम से नंबर्स बढ़े हैं वैक्सीनेशन के। देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स का भी ये हुआ ना, तो लोगों ने उन्होंने भी नहीं लगाया, हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी नहीं लगाया। तो हर बंदा नहीं लगाना चाहता, लोग अपने रिजर्वेशन रखते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरों का नंबर आप काट देते हैं। और हमारे यहाँ कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से एक तो तहफ़्फ़ुज़ात है, फिर हमने कुछ वैक्सीनेशन जो रेजिस्टेंस है लोगों ने वो भी शो की, कुछ वैक्सीनेशन शेमिंग भी जो है वो की। बहरहाल मैं जरा ये हर्ड इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि हमें कितना टाइम जो है वो लग सकता है। जी कैसे साहब, जरा ब्रेक के बाद कर लें बात। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कोरोना की जो तीसरी लहर है, हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं, क्या ये इक़दामात ज़रूरी हैं? इस बहस को समेटना है। वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही थी। मैं शाज़ली मंजूर साहब, ये जो वैक्सीनेशन के हवाले से साइड इफ़ेक्ट्स की जो है वो बात की जाती है कि वैक्सीनेशन लगवाई उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या ये वाकई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वैक्सीनेशन के, उसके निस्बत के जो वैक्सीनेशन जिससे बचा रही है? देखिए वैक्सीनेशन के एज सच तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी वैक्सीन आप लगाएंगे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, नमोनिया वैक्सीन है, ये डेड वैक्सीन है। अच्छा। जो बच्चों में लगती है, साइड इफेक्ट से मुराद बाज़ औक़ात कंप्लेन की जाती है कि बुखार हुआ या दर्द हुई, और से ज्यादा कोई या उस जगह पे जो है, तो टेक्निकली ये साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, उसमें हम लोग देखते हैं, जब मैं मरीज बहुत सारे देखता हूँ, 100-150 मरीज दिन में देखता हूँ, 4-5 लोग वैक्सीन के दौरान भी आते हैं, उनको भी लग जाती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, एक्सपोजर होता है। अच्छा, उनमें वो बीमारी शिद्दत नहीं होती, उनके अलामात जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं जरूरत होती। तो ये तो हम देख रहे हैं ना कि ये इसका फायदा ही है, इसमें कोई जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्रोटेक्शन और ये डेड वैक्सीन है, ये आपको कोरोना नहीं दे सकती। अच्छा, वैक्सीनेशन से आपको कोरोना कोविड नहीं हो सकता। तो ये बड़ा क्लियर है। मतलब दिस इज इट, मतलब इसके आगे मैं और कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। मैं डॉक्टर सिद्दर साहब, आपको क्या लगता है ये जो लोगों के शकूक हैं वैक्सीनेशन के हवाले से? वैसे मैं, क्योंकि इन्होंने वो बात की शाज़ली मंजूर साहब ने, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मुझे भी वैक्सीनेशन जो पहली डोज थी वो लग चुकी थी, और उसके बाद जो है वो 10 दिन बाद जो है वो मेरा एक्सपोजर हुआ और कोविड हुआ। बहरहाल, मगर उसकी वजह से अभी मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन ये भी जो है वो समझा जाता है कि वैक्सीनेशन की अगर आपको पहली भी डोज लगी हो तो वो आपको जो कोरोना का अटैक है उसके असरात को कम कर सकती है। अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। अब ये किस तरह से हम लोगों को दें? क्या ये अवेयरनेस उसी तरह से करनी पड़नी है जिस तरह से हम पोलियो के हवाले से करते हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी किया जा सकता है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है ये भी। बिल्कुल ठीक है। एसओपीज पे शायद हम बहुत ज्यादा इस वक्त कर रहे हैं, जबकि एसओपीज शायद हम सबको ज़बानी याद हो चुके हैं कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और आपने हैंड वॉशिंग करनी है। मेरे ख्याल में अगर अब हम वो नहीं भी वो टेप चलाएंगे अपने मोबाइल फोन्स के जो हम लग जाती है, या फिर हम जनरली मीडिया पे हुकूमत की तरफ से ऐड आते हैं, वो अगर हम इतना ना भी बताएं तो लोगों को आगाही है अबाउट इट। मेरे ख्याल में वैक्सीन की तरफ माइल करना लोगों को, उन लोगों की खासतौर पे इंटरव्यूज ले सकते हैं जिनको वैक्सीन लगी हो। आई एम आल्सो वन ऑफ देम। मेरे दोनों डोजेस भी लगी हुई है, और मेरे जो बाद में एहतियातन मैंने अगरचा को बहुत जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करवाई, दैट आल्सो वाज वेरी पॉजिटिव। तो और बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, मुझे मतलब सबको, हमने इर्द गिर्द जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको किसी को कोई साइड इफेक्ट्स मैंने तो नहीं देखे, सिवाय इसके कि वो 2-3 दिन बाद कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ी सी हमें कमजोरी होती है। मेरा ख्याल में थोड़ी साइकोलॉजिकल कमजोरी हो जाती है, लेकिन हमारे हल्के में हजारों लोगों को देख रहे हैं हम, लगने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दैट्स फॉर श्योर। बीइंग हेल्थ केयर वर्कर हम लोगों को कोई मसला नहीं है, और बाकियों को भी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली वालों को भी मैंने इस बात पर रजामंद किया कि आप लगवा लें।
تو بینگ ڈاکٹر اپنی فیملی کو اتنا مشکل ہے لے کے آنا اس طرف. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو کیمپین کا فوکس ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو کیمپین کا فوکس ہے وہ بھی ایس او پی پر تو رہا ہے، مگر اب وہ ویکسین پر شفٹ ہو جانا چاہیے. ویکسین پہ ٹوٹل ہونا چاہیے، لیکن وہی بات ہے نا اویلیبلٹی بھی ہو، اور ایک اور جو اہم بات ہے ایک تو سرکاری طور پہ اویلیبلٹی ہو. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ لگ جائیں، پیسے دے کے لگوا لیں. انفارچونیٹلی وہ بھی ابھی تک اس کو بھی اسٹریم لائن نہیں کیا جا سکتا. تو جس کو سرکار میں لگ رہی ہے وہ تو اپنا ٹائم کا انتظار کر ہی رہا ہے، لیکن جو پرائیویٹ لگوانا چاہ رہا ہے اس کے لیے فیسلٹی ہو. تو آپ کے ملٹیپل سینٹرز ہیں، ایک اپر لمٹ اس کی پرائس اگر مقرر کی کر دی جائے تو یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس وقت جو انٹرسٹڈ ہیں، جن کا کام خاص طور پہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارا کام لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے، ایک دکاندار ہے، ایک صنعت کار ہے، جو بھی لوگ اس وقت مارکیٹ میں ہیں ان لوگوں کو ہے کہ ہم لگوا لیں. تو ان لوگوں کی اویلیبلٹی پرائیویٹ میں بھی اگر ہو جائے اور اگر ان کو پیمنٹ پہ بھی لگ جائے تو میرے خیال میں یہ چیز بھی اس کے روک تھام میں بہت ہیلپ کرے گی. بالکل صحیح، ڈاکٹر کیسے نے کہا کہ بالکل صحیح. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ جو رائٹ ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے. ایک تو اویلیبلٹی والا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جو پروسیس ہے اس کا پیس. نمبر 2 ویری بریفلی مجھے بتائیے گا سچویشن ابھی آپ کو آنے والے میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایز اے پبلک ہیلتھ آفیشل پاکستان کے اندر. دیکھیں ویکسین کا پوری دنیا کمپیٹ کر رہی ہے اپنے شہریوں کے لیے، تو ظاہر ہے کیوئنگ ہوئی ہے. اتنی کیپیسٹی تو دنیا میں کہیں نہیں تھی. جو لارجسٹ ویکسین پروڈیوسر ہے وہ ہمارے نیکسٹ ڈور بھارت میں ہے، اور وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. تقریباً 30 لاکھ ڈوزز ڈیلی بنا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ انہوں بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے یہ تو سال کی نیگلیکٹ ہے. اور آگے بھی اگر کسی نے اتنے زیادہ لوگ مارنے ہیں کسی چیز نے تو نیوکلیئر بام نہیں ہوگا، وہ یہ وائرس یا بیکٹیریا ہی ہوگا. تو آبویسلی کنٹریز کو ری الائن کرنی پڑیں گی اپنی پرائرٹیز، اور لیڈرز کو بھی کہ اس طرف ان کو پیسے خرچنے پڑیں گے اگر وہ واقعی سنسیئر ہیں اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ان لائکلی کہ بام یا میزائل سے کوئی مرے اتنے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں انڈیجنس پروڈکشن کی جرا جانا چاہیے، اور اچھی چیز ہے کہ NIH میں اس کی ری پیکجنگ یا فلنگ شروع ہو رہی ہے. اس سے ہماری کچھ لیول بہتر ہوگا جب ہم بلک میں امپورٹ کر کے خود فل کریں گے. اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے بایو ٹیکنالوجی پلانٹ ہونے چاہیے. شارٹ ٹرم میں ہمیں ویکسین ڈپلومیسی ایکٹیویٹ کرنی ہے، ہمارے فورن آفس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، وہ اس وقت نہیں ہے. ہمارے جو کوویکس ہے اس نے کوئی 2.5 کروڑ ڈوزز ہمیں کرنی ہے سپلائی، تو ہمیں اس طرح